बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाह ताला के खुसूसी फ़ज़ल व करम से आज हम हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत की सआदत हासिल करने जा रहे हैं। इस सफ़र में हमारी कोशिश होगी कि उम्रे का जो तरीक़ा है वो एक अमली तरीक़े से और एक बातस्वीर शक्ल में हम पेश कर सकें। इससे इस तरीक़े को उम्रे के तरीक़े को समझने में आसानी और सहूलत होगी। तो उसके लिए जब सफ़र का आगाज़ करेंगे तो बाकी जो ज़रूरी अशिया हैं उसका ख़्याल रखते हुए घर से निकलते हुए मसनून तरीक़े से निकलेंगे। जो घर से निकलने की दुआएं हैं उसका अहतमाम करेंगे। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैया। इसके अलावा जो बाकी दुआएं हैं उन सब दुआओं का अहतमाम करते हुए और घर से दायां पाँव पहले निकाल के तमाम आदाब और मुस्तहबात की रियायत के साथ निकलेंगे और यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जब आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, अगर आपने घर से ihram बांधा हुआ है तो यहाँ पे दोबारा से आपको ihram बांधने की ज़रूरत नहीं है। घर से आपने ihram के 2 रकात भी पढ़े होंगे और यहाँ पहुँच के आप सीधा सफ़र कर सकते हैं। और अगर आपने घर से ihram नहीं बांधा तो एयरपोर्ट पहुँच के आप ihram बांध सकते हैं। जैसे ये वज़ू करने की जगह है, यहाँ से आप ihram भी बांध सकते हैं। ihram बांध के फिर आप यहाँ पे साथ अमूमन छोटा सा मुसल्ला होता है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, 2 रकात नमाज़ पढ़ सकते हैं। 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद अब आपके पास दो इख्तियार हैं। या तो आप इधर ही से ihram बांध लें और उम्रे की नियत कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, और उसके बाद तलबिया पढ़ लें और तलबिया पढ़कर आप ihram की पाबंदियों में आ जाएंगे। दूसरा इख्तियार आपके पास ये है, लेकिन इसमें ये मसला हो सकता है कि अगर आपका जहाज़ लेट हो जाए या फ़्लाइट कैंसिल हो जाए और आप ihram की हालत में चले गए हों तो उसमें फिर आपके पास ये इख्तियार नहीं होता कि आप दोबारा ihram की हालत से निकल आएँ। इसलिए ये भी एक बेहतर सूरत होती है कि आप यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ लें और नियत के लिए इंतज़ार करें कि जब आप जहाज़ में सवार हो जाएँ और ये बात यकीनी हो जाए कि अब इसके बाद जहाज़ मज़ीद ताख़ीर नहीं करेगा, तो उस वक़्त आप नियत कर सकते हैं। उस वक़्त आप ihram की नियत भी कर सकते हैं और तलबिया भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये भी इख्तियार होता है कि आप जहाज़ में इंतज़ार करें और जब जहाज़ मीक़ात के ऊपर से गुजरे तो ऐलान कर दिया जाता है, उसमें बता दिया जाता है कि अब जहाज़ मीक़ात से गुजर रहा है, इसलिए आप तलबिया पढ़ लें। उस वक़्त भी तलबिया पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ख़तरा ये हो सकता है कि उस वक़्त अगर आप सो रहे हों और आप तलबिया पढ़े बगैर मीक़ात से गुजर जाएँ, उस वक़्त पर आपको दोबारा मीक़ात आना पड़ता है। इसलिए सबसे बेहतर सूरत हाल ये है कि आप जहाज़ में जैसे ही बैठ लें और ये यकीनी हो जाए कि अब जहाज़ यानी लैंडिंग उसके लिए तैयार है, उड़ने के लिए तैयार है, उसके बाद आप तलबिया भी पढ़ लें और नियत भी कर लें और अपने सफ़र की आसानी के लिए दुआ करते हुए आगे सफ़र जारी रखें। ihram बांधने का तरीक़ा ये है कि ihram की चादरें बांधने से पहले गुस्ल कर लें, जिस्म से गैर ज़रूरी बाल इसी तरह से नाखून साफ़ कर लें और उसके बाद ihram के लिए 2 चादरें सुन्नत हैं। एक चादर आप तहबन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। उसका तरीक़ा ये है कि चादर को यूँ मोड़ लें। उसका चूँकि इस चादर में आपने आगे काफ़ी चलना है तो इसको इस तरीके से बांध लें कि उसमें चलना आसान हो। उसका तरीक़ा ये है कि इस सिरे को यहाँ पे बराबर कर लें, दूसरे सिरे को यहाँ पे बराबर कर लें और उसके बाद उसको यूँ मोड़ लें। मोड़ लेने के बाद यहाँ पे कोई बेल्ट वगैरह बांध लें ताकि उसके खुलने का भी अंदेशा ना हो और उसमें चलने में भी सहूलत हो। दूसरी चादर आप उसको जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर इस्तेमाल करेंगे और इसको बिल्कुल आम चादर की तरह यूँ ले लेंगे। ihram के लिए किसी भी रंग के चादर को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सफ़ेद चादर ये सुन्नत से साबित है, सफ़ेद चादर ही ले लेना चाहिए। यही 2 चादरें लेंगे। इसमें 2 चादरों को इस तरह से ihram बांध लेने के बाद आप 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद नियत करके तलबिया पढ़ लेंगे और जैसे ही आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया पढ़ लेते हैं उसके बाद ihram की तमाम पाबंदियों का आगाज़ हो जाता है। आप सर नहीं छुपा सकते, आपका सर खुला हुआ होना ज़रूरी है। इसी तरह से जिस्म से बाल नहीं साफ़ कर सकते, नाखून नहीं काट सकते, खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके अलावा जो बाकी ihram की पाबंदियाँ हैं उन तमाम पाबंदियों का आगाज़ हो जाता है। गुस्ल करके मिसवाक करके आप मस्जिद आएंगे और इसी लिबास में 2 चादरों में 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ते हुए आप सर को छुपा भी सकते हैं, इसलिए कि
آپ نے احرام نہیں باندھا بلکہ چھپانا چاہیے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد نیت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس لیے اس کو میری طرف سے قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ تلبیہ پڑھتے ہی آپ کا احرام شروع ہو جاتا ہے، احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ نہ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، نہ احرام کی دیگر ممنوعات استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد دعا پڑھ کے آپ عمرے کے سفر پہ روانہ ہوں گے۔ مدینہ حضرات اب سے تقریباً 5 منٹ کے بعد ہم میقات کے مقام سے گزریں گے۔ شکریہ۔ Ladies and gentlemen, we will be passing over Miqat in approximately 5 minutes. Thank you. جدہ ایئرپورٹ سے جب آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل آ جائیں، یہاں پہ اپنا سامان رکھ لیں، اور اگر آپ کو آرام کی ضرورت ہے تو آپ آرام کر لیں، بلکہ آرام کرنا چاہیے تاکہ آدمی بالکل راحت کے ساتھ جا کے عمرہ کر سکے۔ آرام کرتے ہوئے اگر آپ سوتے ہیں تو سوتے ہوئے آپ سر کو کھلا رکھیں گے، اس لیے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے آپ سر کو نہیں چھپا سکتے۔ پاؤں اگر آرام کرتے ہوئے چھپ جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آرام کر لینے کے بعد پھر ایسے وقت میں جب آپ کو عمرہ کرنے میں آسانی ہو اور مطاف میں رش کم ہو تو اس وقت آپ ہوٹل سے روانہ ہوں اور جا کے آپ عمرہ کی ادائیگی شروع کر لیں۔ عمرہ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں تلبیہ کا ورد کرنا چاہیے، اترتے چڑھتے چلتے ہوئے تلبیہ کا ورد کرنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور اپنے گناہوں کے استحضار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید لیے حرم کی طرف جانا چاہیے۔ احرام کی حالت میں تلبیہ کا بہت کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، بہت افضل عمل ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ دائیں اور بائیں ڈیلے پتھر اور ہر چیز تلبیہ پڑھتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے آخری کونوں تک ساری کی ساری چیزیں تلبیہ پڑھتی ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس طرح راستے میں چلتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ تلبیہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ پست آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، مردوں کو بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا بہتر ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابھی ہم مسجد حرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچ گئے ہیں۔ یہاں سے نیچے مطاف کے حصے میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے ہیں۔ اگر آپ اجیات کی سمت سے آ رہے ہیں تو باب عبدالعزیز مین دروازہ ہے، اگر آپ مسفلہ اور اس طرف جرول سے آ رہے ہیں تو باب الملک فہد مین دروازہ ہے۔ یہاں سے داخل ہوتے ہوئے آپ مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھتے ہوئے یہاں سے داخل ہوں، اور داخل ہونے کے بعد اپنی نگاہ نیچے رکھیں تاکہ آپ کی پہلی دفعہ کعبے پہ نظر ایسی حالت میں پڑیں کہ آپ وہاں پہ دعا کے لیے کھڑے ہو سکتے ہوں۔ اس طرح کے راستے میں آپ کو دعا کے لیے کھڑے ہونے نہیں دیا جاتا، تو آپ مطاف تک پہنچنے تک اپنی نگاہ نیچے رکھیں، اور جیسی مطاف میں پہنچ کر کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں پہ آپ تفصیلی دعا مانگ سکتے ہیں، پھر کعبے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا ومہابتا وبرا وزد من زارہ ممن حج او اعتمر تعظیما وتشریفا ومہابتا۔ مطاف میں پہنچ کر یہاں کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے آپ تفصیلی دعا مانگ سکتے ہیں۔ طواف کرنے والوں سے ذرا پیچھے ہٹ کر اور کعبہ کی طرف پہلی نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے، اللہم زد بیتک ھذا، آخر تک یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑھتے ہی دعا پڑھنا یہ قبولیت کا مقام ہے، تو اس وقت خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بعد طواف کا آغاز کر دینا چاہیے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں۔ سب سے پہلا کونا حجر اسود ہے، اس کے بالکل ساتھ ملتزم ہے جہاں سے چمٹ کر دعا مانگی جاتی ہے،
اس کے بعد پھر بیت اللہ کا دروازہ آتا ہے، آگے جاتے ہوئے رکن عراقی آتا ہے، یہ بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو عراق کی جانب ہے، پھر آگے جا کر رکن شامی یعنی وہ کونا آتا ہے جو کہ شام کی جانب ہے، اور پھر بالکل سامنے رکن یمانی ہے جو کہ یمن کی جانب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے اس رکن کا اور اس کونے کا بھی استلام کرتے تھے۔ دعا سے فارغ ہو کر بیت اللہ کے اس کونے کی طرف آ جائیں جس میں حجر اسود ہے۔ دعا سے فراغت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کا تحیۃ المسجد طواف ہی ہے، تو طواف کا آغاز کرنے کے لیے بیت اللہ کے اس کونے کی طرف آ جائیں جہاں پر حجر اسود ہے۔ ابھی ہم بیت اللہ کے اس کونے میں ہیں جس طرف حجر اسود ہے، تو یہاں پہ پہنچ کے آپ نے طواف کرنا ہے۔ طواف یہاں کا افضل عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طواف بالکل نماز کی طرح ہے، صرف اس میں فرق یہ ہے کہ آپ طواف کے دوران گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ ایک طواف مکمل کر لیتا ہے یعنی 7 چکر مکمل کر لیتا ہے تو ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ہر ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں 10 نیکیاں ملنے کا اور 10 گناہ معاف ہونے کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پر پہنچ کر آپ تلبیہ بند کر دیں۔ تلبیہ ختم کر لینے کے بعد استباع کرنا سنت ہے۔ استباع کے لیے آپ احرام کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال لیں اور اس کے بعد طواف کی نیت کر لیں۔ یہاں پہ پہنچ کے آپ نے تلبیہ بند کر دینا ہے۔ طواف کا آغاز کرنے کے لیے جیسے ہی آپ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچتے ہیں تو یہاں سے آپ بالکل حجر اسود کی طرف رخ کریں گے اور تھوڑا سا حجر اسود سے اس طرف کھڑے ہوں گے، یہ نیت کریں گے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، پھر دونوں ہاتھ کانوں کی طرف اٹھا کر جس طرح نماز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح کانوں کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اس وقت ایک اور دعا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک ووفاء لعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے، دونوں ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کر کے ہتھیلی کو چوم لیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ طواف کے 7 چکروں میں استباع کرنا سنت ہے، یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھنا سنت ہے۔ ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کا مطلب ہے کہ آپ دونوں پاؤں قریب قریب رکھیں گے اور ہاتھوں کو اس طرح اکڑ کے چلیں گے، پہلوانے دکھاتے ہوئے چلیں گے۔ ابتدائی 3 چکروں میں اس طرح کرنا سنت ہے۔ طواف کے دوران کوئی خاص دعا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے طواف کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کا بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف ہو، آپ کا رخ مکمل بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف کرتے ہوئے آپ طواف کریں گے اور اپنے لیے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کوئی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں۔ بیت اللہ کا یہ کونا جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے رکن یمانی کہلاتا ہے، یہ یمن کی جانب پڑتا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استلام ثابت ہے، لیکن استلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آسانی سے یہاں تک پہنچ کے سینہ اور قدم موڑے بغیر دائیں ہاتھ یا دونوں ہاتھ اس کو لگا سکتے ہیں تو اس کو ہاتھ لگا دیں، اور اگر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو دور سے اس کو اشارہ کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ رکن یمانی سے گزر کر آگے ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ طواف کا 1 چکر مکمل ہونے کے بعد جب آپ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں گے تو حجر اسود کی طرف سینہ موڑے بغیر آپ دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا۔ ہر چکر کے اختتام پہ اس طرح کرنا ہے۔ 8ویں دفعہ حجر اسود کو دور سے استلام کر لینے کے بعد آپ کا طواف ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ استباع کو ختم کر سکتے ہیں، اور استباع ختم کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس آئیں گے۔ مقام ابراہیم وہ کعبے کے بالکل سیدھ میں وہ جگہ ہے، یہاں پر وہ مبارک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، جس پہ پاؤں رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مدد سے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ طواف کے اختتام میں مقام ابراہیم کے پاس آ کے اس طرح سے کھڑے ہوں گے کہ مقام ابراہیم اور کعبہ دونوں آپ کے سیدھ میں آ جائیں، اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔
تو طواف کے اختتام کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لیں۔ یہ بیت اللہ کا وہ سمت ہے جس جانب مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ پہنچ کے یہ آیت پڑھ لیں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، پھر اس کے بعد 2 رکعت اس نیت سے کہ واجب طواف کے واجب 2 رکعت ادا کر رہا ہوں وہ ادا کر لیں۔ پہلی رکعت میں قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ اور دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے، نماز کے اختتام پہ یہاں پہ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ طواف کے اختتام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور عمل جو ثابت ہے وہ ملتزم پہ دعا مانگنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ملتزم یہ بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جو کہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو کونا ہے، یہاں پہ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جسم کو چمٹا دیا تھا، چہرے کو، سینے انور کو، اور اسی لیے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ ملتزم کا مطلب ہے چمٹنے کی جگہ۔ اگر موقع ہے کسی مسلمان کو تکلیف دیے بغیر آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہ پہنچ کے دعا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ طواف کے اختتام پہ زمزم کے پاس آ کے خوب سیر ہو کے زمزم پینا سنت ہے، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمزم کا پانی کڑے ہو کر اس وقت پینا سنت سے ثابت ہے، تو بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں لیکن کڑے ہو کر پینا اس وقت سنت سے ثابت ہے، اس لیے کڑے ہو کر پینا ہی بہتر ہے۔ الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد زمزم کا پانی پی لینے کے بعد آپ سعی کے لیے صفا مروہ آئیں گے، اور صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ بھی بہت افضل عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور صفا اور مروہ کی سعی حضرت حاجر علیہ السلام کے اس دوڑ کے یاد کے طور پہ حاجیوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹے تھے۔ سعی کے لیے جب جائیں گے تو صفا پہ پہنچ کے یہ آیت پڑھنا ہے، ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ، یہ پڑھ کے یہ آیت پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں گے، 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد یہ دعا بھی 3 دفعہ پڑھنا ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ صفا پہ پہنچ کے بیت اللہ کی طرف اشارہ کوئی نہیں کرنا، اس کے بعد آپ مروہ کی طرف عام رفتار سے چلیں گے اور یوں 7 چکر مکمل کر لیں گے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہو گیا، مروہ سے دوبارہ صفا پہ جب پہنچیں گے اسی طرح کا عمل دہرائیں گے، 3 دفعہ اللہ اکبر، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ آخر تک پڑھیں گے۔ اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور اس طرح سے 7 چکر مکمل کریں گے جس میں آپ 3 دفعہ صفا پہ آئیں گے اور 4 دفعہ مروہ پہ جائیں گے۔ سعی کرتے ہوئے کوئی خاص ذکر مسنون نہیں ہے سوائے میلین اخضرین کے، اس لیے آپ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ کے ذکر کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو یہاں سعی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ سعی کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ آدمی وضو کے ساتھ سعی کرے، اور یہ دراصل اس حضرت حاجر علیہ السلام کے اس دوڑ کے یاد کے طور پہ حاجیوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کو تلاش کیا تھا تو صفا اور مروہ سے آتے جاتے انہوں نے 7 چکر کاٹے تھے، اور یہ وہ نشیبی جگہ تھی جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، اس لیے یہاں پہ انہوں نے دوڑ کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس لیے حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ جیسی وہ میلین اخترین کی یہاں پہنچیں گے تو یہاں سے اس گرین لائٹ سے لے کر آخری لائٹ تک دوڑیں گے، اور یہاں دوڑتے ہوئے جو دعا حدیث سے ثابت ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا پڑھتے ہوئے یہاں سے دوڑ کے آخر تک جائیں گے۔
यहाँ सिर्फ मर्दों के लिए दौड़ना हदीस से साबित है, ख़वातीन के लिए यहाँ पे दौड़ना जायज़ नहीं है। और सोचने की बात यह है कि हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम खातून थी, लेकिन फिर भी ख़वातीन को यहाँ पे दौड़ने से मना किया गया। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम खातून को सतर के अंदर रहने की कितनी ताकीद करता है और दौड़ने से और इस तरह अपने जिस्म के इजहार से कितने शिद्दत के साथ रोकता है। मरवा पे पहुँच के एक चक्कर मुकम्मल हो गया। यहाँ पे दोबारा से हाथ उठा के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, ये दुआ 3 दफ़ा दोहराएंगे। उसके बाद अपने लिए दुआ करके दोबारा सफ़ा की तरफ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक चक्कर मुकम्मल हो गया। मरवा पे पहुँच के अब 7 चक्कर मुकम्मल हो चुके हैं और इसके साथ ही साई मुकम्मल हो जाती है और उम्रे के बुनियादी अरकान मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद अब हराम से निकलने के लिए हल्क और या कसर की जानिब जाना पड़ेगा। साई के बाद 2 रकात नफल पढ़ना मुस्तहब है, तवाफ़ की तरह ज़रूरी नहीं है, अगर मौका मिले तो पढ़ लेने चाहिए। साई मुकम्मल हो जाने के बाद मरवा की जानिब से बाहर निकलेंगे और यहाँ से निकल कर बाहर आप किसी हज्जाम के पास जाके बाल का हल्क या कसर करवाएंगे। ख़वातीन का भी उम्रा जैसे ही मुकम्मल हो जाए तो उनके लिए यहाँ से निकल कर बाल के आखिरी हिस्से में से कुछ बाल काटे जाते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है कि ख़वातीन के बाल या तो वो ख़ुद काट लें या किसी महरम के हाथ से वो कटवा दें। किसी अजनबी के हाथ से बालों का कटवाना जायज़ नहीं है। बालों के आखिरी हिस्से में एक कोरे के वक़्त बाल ख़वातीन के लिए काटना ज़रूरी है। सफ़ा और मरवा की साई मुकम्मल कर लेने के बाद आखिरी काम वो हल्क या कसर है। हल्क का मतलब है सर के बाल मुंडवा देना उसरे से, और कसर का मतलब है कैंची से काट देना या मशीन से। कैंची से या मशीन से काटने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके बाल इतने कट जाएं जो एक पोरे के बकदर हों, और सबसे बेहतर ये है कि आप हल्क कर लें, इसलिए कि हल्क करने वालों के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा रहमत की दुआ की है और कसर करने वालों के लिए 1 दफ़ा दुआ की है। इसलिए बेहतर ये है कि आप हल्क कर लें, और कसर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके एक पोरे के बकदर बाल कट जाएं। और हल्क या कसर करने के साथ ही आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। इहराम की तमाम पाबंदियों से आप निकल आते हैं, इसलिए आप सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं, खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं और उम्रा मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए।